वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे सेहान अपनी जान खतरे में डालकर रानिया को जुल्म से बचाता है, जबकि दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को पहली बार अपने बेटे के लव की कीमत समझ आती है। हालात इसी वक्त पर मजीद बदल जाते हैं जब इस सेहान की खतरनाक हार्ट बीमारी और उसका राज सबके सामने आ जाता है और पूरा खानदान एक नए इम्तिहान में गिर जाता है। क्या एलिफ और सेहान की मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या वलीद खान अपने किए की सजा पाएगा? और इस कहानी की एंडिंग खुशियों पर होगी या जुदाई पर? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस कहानी का आगाज एक ऐसे मोड़ से होता है जहां हर किरदार अपने दिल में कोई ना कोई जख्म छुपाए बैठा है। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ से दूर निशात बीबी के घर खामोशी से रह रहा था। वो खुद को हर इस तकलीफ की सजा दे रहा था जो इसकी जिंदगी में आई थी, खासतौर पर इस बात की कि वो एलिफ को महफूज न रख सका। गाजी यूसुफ को जब ये खबर मिली कि सेहान वाकई निशात बीबी के घर है तो इसे एक लम्हे का सुकून जरूर मिला, मगर दिल में ये खौफ भी जागा कि आखिर कब तक बेटा इससे दूर रहेगा। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ का गुरूर भी इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि पहली बार जिंदगी में इसे एहसास हुआ था कि बाद फैसले इंसान को खुद सजा बनाकर भुगतना पड़ते हैं। इधर शहर के दूसरे कोने में गुल खान अपने मालिक वलीद खान के गुस्से का शिकार था, क्योंकि वो गेस्ट हाउस से कर्ज की पूरी रकम वापस न ला सका था। वलीद खान ने इसे सख्त डांट पिलाई और साफ कह दिया कि अगर 2 दिन में पैसे न आए तो इसकी नौकरी खत्म समझो। नाज़रीन, इस दौरान गेस्ट हाउस में रानिया और इसका छोटा भाई वजीर अपनी टूटी हुई दुनिया को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इनके वालिद के इंतकाल के बाद यही गेस्ट हाउस इनकी आखिरी उम्मीद था, मगर कर्ज ने इनकी जिंदगी जीर्ण बना दी थी। कुछ देर बाद वलीद खान खुद अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। इब्तदा में इसने कर्ज की बात की, मगर फिर इसकी नजर रानिया पर ठहर गई। इसने नहायत घटिया अंदाज में कहा कि अगर रानिया इसकी बात मान ले तो सारा कर्ज माफ हो सकता है। ये सुनते ही रानिया के सब्र का बंध टूट गया और इसने जोरदार थप्पड़ वलीद खान के मुंह पर दे मारा। पूरा माहौल एक लम्हे में बदल गया था। वलीद खान ने जाते जाते धमकी दी कि आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद वजीर खान खौफजदा हो गया, लेकिन रानिया ने इसे हौसला दिया कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसी दौरान वजीर खान ने सेहान को फोन किया और सारी बात बताई। सेहान इस वक्त एक अहम मीटिंग में था, मगर जैसे ही इसने रानिया की बेइज्जती का पता चला तो इसने फौरन वापस आने का फैसला कर लिया। इधर वलीद खान ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि रानिया को हर कीमत पर इसके सामने लाया जाए। रात गहरी हुई तो चंद गुंडे गेस्ट हाउस में घुस आए और रानिया को जबरदस्ती उठा कर ले गए। वजीर चीखता रह गया, मगर कोई मदद न कर सका। जब सेहान को दोबारा कॉल आई तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो फौरन रवाना हुआ, इसके साथ इल्हाम भी थी। दूसरी तरफ रानिया को एक सुनसान जगह बांध कर रखा गया था, जहां वलीद खान इसे डरा धमका रहा था। वो बार बार कह रहा था कि कर्ज का एक एक रुपया वापस मिल जाएगा, मगर वलीद खान अब पैसों से ज्यादा अपनी अना का बदल लेना चाहता है। इधर सेहान पूरी रफ्तार से कार चलाता हुआ इस मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। इसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी कीमत पर रानिया को बचा लाए। जब वो वहां पहुंचा तो रानिया खौफ से कांप रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे और वो शदीद सदमे में भी थी। दोस्तों, सेहान ने इसे तसल्ली दी कि अब वो महफूज है, मगर इसके अपने दिल में इंतकाम की आग भड़क चुकी थी। इसी लम्हे इसने फैसला किया कि वलीद खान को इसके जुल्म की सजा जरूर मिलेगी, चाहे इसके लिए अपनी लाइफ ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। दोस्तों, इसे अंदाजा नहीं था कि किस्मत इसके लिए पहले ही एक बड़ा प्रॉब्लम छुपा कर बैठी है, क्योंकि इसके दिल की बीमारी खामोशी से बढ़ रही थी और जल्द ही इसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बदलने वाली थी। नाज़रीन, रानिया को बचाने के बाद भी सेहान के दिल को सुकून न मिला, क्योंकि वो जानता था कि वलीद खान जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। रानिया बार बार डर कर जाग जाती। इसे यूं महसूस होता जैसे वही खौफनाक लम्हे दोबारा इसके सामने आ गए हों। सेहान हर बार इसे दिलासा दिलाता कि अब कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता, मगर इसके दिल में एक और जंग चल रही थी। अगली सुबह वो अकेला गुल खान के घर पहुंचा ताकि वलीद खान का असल ठिकाना मालूम कर सके। पहले तो गुल खान ने कुछ ना बताया, लेकिन जब सेहान ने सख्त लहजे में बात की तो इसने वलीद खान का पता दे दिया। दोस्तों, सेहान सीधा इसके घर जा पहुंचा। वहां इसने वलीद खान के सामने बंदूक रख दी और साफ लफ्जों में कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो रानिया से निकाह करो, क्योंकि जो जुल्म तुमने इसके साथ किया है इसका यही कफारा बन सकता है। दोस्तों, वलीद खान ने पहले तो अकड़ दिखाई, मगर जब इसने सेहान की आंखों में मौत देखी तो फौरन हाँ कर दी। सेहान इसे आखिरी वार्निंग देकर वापस आ गया।
لیکن اس دوران اس کے دل کی تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد غازی یوسف کو بتایا کہ سیحان کے دل کی بیماری معمولی نہیں ہے بلکہ بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے دل کی شریانیں تیزی سے بند ہو رہی ہیں اور اگر جلد کوئی مناسب ڈونر نہ ملا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، یہ خبر سن کر غازی یوسف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ دولت اور غرور کی بات کر رہا تھا اور طاقت کی بات کرتا تھا، مگر آج وہ ایک بے بس انسان بن چکا تھا۔ اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، امریکہ تک فون کیے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ مناسب دل ملنا آسان نہیں۔ ادھر ایلب کو بھی سیحان کی بیماری کا علم ہوا تو اس نے جیسے سب کچھ کھو دیا ہو اور اس کے لیے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جس انسان کو وہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھ رہی تھی وہ اتنی بڑی بیماری اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ غازی یوسف پہلی بار ایلف کے پاس خود گیا اور نہ صرف اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کیا بلکہ اس سے معافی بھی مانگ لی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی خوشی صرف ایلف کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے وہ خود اس کا رشتہ مانگنے آ گیا۔ ایلف نے اس کی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً غازی یوسف کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ جب سیحان نے ایلف کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بار بار معافی مانگی کہ وہ نکاح والے دن جان بوجھ کر نہیں آیا تھا بلکہ بیماری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ایلف نے اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اب وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، غازی یوسف نے دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی اور وعدہ کیا کہ اب ان کی شادی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ چند دن بعد سیحان کو اسپتال سے گھر لے آیا گیا۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا مگر اس خوشی کے پیچھے ایک خوف بھی چھپا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ چکے تھے کہ سیحان کی ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہوگا کیونکہ ذرا سا صدمہ بھی اس کی جان لے سکتا ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف نے اپنے تمام آدمیوں کو حکم دیا کہ شہر کے ہر بلڈ بینک، ہر اسپتال اور ہر ریکارڈ کی چھان بین کی جائے۔ اسے ہر قیمت پر ایسا ڈونر چاہیے جس کا دل سیحان کی جان بچا سکتا ہو۔ وہ بے اختیار کہا اٹھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ زمین آسمان ایک کر دے گا مگر اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسی امید پر اور بے یقینی کے درمیان سیحان اور ایلف کی ایک نئی زندگی خواب دیکھنے لگے، مگر قسمت اب ان دونوں کا ایک اور کڑا امتحان لینے والی تھی جس سے نہ صرف ان کی محبت ایک پورے خاندان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ لائف میں چاہے کتنی ہی بڑی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، انسان کو ہمت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رانیہ نے اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا، سیحان نے دوسروں کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈالی اور غازی یوسف نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے رشتوں کو اصل اہمیت کو پہچان لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہر رشتے کی بنیاد ٹرسٹ اور عزت پر ہوتی ہے۔ جب مشکل وقت میں ہوپ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سچائی، محبت اور انصاف آخرکار ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے لیکن اس کے جذبات اور اس کا پیغام ہمیشہ یاد رہنے والا ہے۔ اگر آپ کو سیحان، ایلف، رانیہ اور غازی یوسف کی یہ داستان اچھی لگی ہو تو اپنے قیمتی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ اس کہانی کا کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر کے گیا ہے۔ آپ کا ہر سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور دے دیں۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت جرنے کا حصہ بن سکیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایپیسوڈ آپ کے لیے دلچسپ، جذباتی اور یادگار ہو۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا تھینکس کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور شاندار کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویو۔ سجنوں تے مترو، آج کی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سیحان اپنی جان خطرے میں ڈال کر رانیہ کو ظلم سے بچاتا ہے، جبکہ دوسری طرف غازی یوسف کو پہلی بار اپنے بیٹے کے لو کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ حالات اس سے وقت پر مزید بدل جاتے ہیں جب اس سیحان کی خطرناک ہارٹ بیماری اور اس کا راز سب کے سامنے آ جاتا ہے اور پورا خاندان ایک نئے امتحان میں گر جاتا ہے۔ کیا ایلف اور سیحان کی محبت اپنی منزل تک پہنچ پائے گی
کیا ولید خان اپنے کیے کی سزا پائے گا اور اس کہانی کی اینڈنگ خوشیوں پر ہوگی یا جدائی پر؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو اس کہانی کا آغاز ایک ایسے موڑ سے ہوتا ہے جہاں ہر کردار اپنے دل میں کوئی نہ کوئی زخم چھپائے بیٹھا ہے۔ سیحان اپنے باپ غازی یوسف سے دور نشاد بی بی کے گھر خاموشی سے رہ رہا تھا۔ وہ خود کو ہر اس تکلیف کی سزا دے رہا تھا جو اس کی زندگی میں آئی تھی، خاص طور پر اس بات کی کہ وہ ایلف کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ غازی یوسف کو جب یہ خبر ملی کہ سیحان واقعی نشاد بی بی کے گھر ہے تو اسے ایک لمحے کا سکون ضرور ملا، مگر دل میں یہ خوف بھی جاگا کہ آخر کب تک بیٹا اس سے دور رہے گا۔ دوسری طرف غازی یوسف کا غرور بھی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، کیونکہ پہلی بار زندگی میں اسے احساس ہوا تھا کہ بعض فیصلے انسان کو خود سزا بنا کر بھگتنا پڑتے ہیں۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں گل خان اپنے مالک ولید خان کے غصے کا شکار تھا، کیونکہ وہ گیسٹ ہاؤس سے قرض کی پوری رقم واپس نہ لا سکا تھا۔ ولید خان نے اسے سخت ڈانٹ پلائی اور صاف کہہ دیا کہ اگر 2 دن میں پیسے نہ آئے تو اس کی نوکری ختم سمجھو۔ ناظرین، اس دوران گیسٹ ہاؤس میں رانیہ اور اس کا چھوٹا بھائی وزیر اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد یہی گیسٹ ہاؤس ان کی آخری امید تھا، مگر قرض نے ان کی زندگی جیرن بنا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ولید خان خود اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ابتدا میں اس نے قرض کی بات کی، مگر پھر اس کی نظر رانیہ پر ٹھہر گئی۔ اس نے نہایت گھٹیا انداز میں کہا کہ اگر رانیہ اس کی بات مان لے تو سارا قرض معاف ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی رانیہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور اس نے زوردار تھپڑ ولید خان کے منہ پر دے مارا۔ پورا ماحول ایک لمحے میں بدل گیا تھا۔ ولید خان نے جاتے جاتے دھمکی دی کہ آج سے ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو اس واقعے کے بعد وزیر خان خوفزدہ ہو گیا، لیکن رانیہ نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اسی دوران وزیر خان نے سیحان کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ سیحان اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا، مگر جیسے ہی اس نے رانیہ کی بے عزتی کا پتہ چلا تو اس نے فوراً واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ولید خان نے اپنے آدمیوں کو آرڈر دیا کہ رانیہ کو ہر قیمت پر اس کے سامنے لایا جائے۔ رات گہری ہوئی تو چند گنڈے گیسٹ ہاؤس میں گھس آئے اور رانیہ کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ وزیر چیختا رہ گیا مگر کوئی مدد نہ کر سکا۔ جب سیحان کو دوبارہ کال آئی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً روانہ ہوا، اس کے ساتھ الہام بھی تھی۔ دوسری طرف رانیہ کو ایک سنسان جگہ باندھ کر رکھا گیا تھا جہاں ولید خان اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ قرض کا 1-1 روپیہ واپس مل جائے گا، مگر ولید خان اب پیسوں سے زیادہ اپنی انا کا بدل لینا چاہتا ہے۔ ادھر سیحان پوری رفتار سے کار چلاتا ہوا اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی قیمت پر رانیہ کو بچا لائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رانیہ خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ شدید صدمے میں بھی تھی۔ دوستو سیحان نے اسے تسلی دی کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر اس کے اپنے دل میں انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ ولید خان کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، چاہے اس کے لیے اپنی لائف ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ دوستو اس سے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اس کے لیے پہلے ہی ایک بڑا پرابلم چھپا کر بیٹھی ہے، کیونکہ اس کے دل کی بیماری خاموشی سے بڑھ رہی تھی اور جلد ہی اس کی پوری فیملی کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ناظرین، رانیہ کو بچانے کے بعد بھی سیحان کے دل کو سکون نہ ملا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ولید خان جیسے لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ رانیہ بار بار ڈر کر جاگ جاتی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہی خوفناک لمحے دوبارہ اس کے سامنے آ گئے ہوں۔ سیحان ہر بار اسے دلاسا دلاتا کہ اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر اس کے دل میں ایک اور جنگ چل رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اکیلا گل خان کے گھر پہنچا تاکہ ولید خان کا اصل ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ پہلے تو گل خان نے کچھ نہ بتایا، لیکن جب سیحان نے سخت لہجے میں بات کی تو اس نے ولید خان کا پتہ دے دیا۔ دوستو سیحان سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ وہاں اس نے ولید خان کے سامنے بندوق رکھ دی اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو رانیہ سے نکاح کرو، کیونکہ جو ظلم تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کا یہی کفارہ بن سکتا ہے۔ دوستو ولید خان نے پہلے تو اکڑ دکھائی، مگر جب اس نے سیحان کی آنکھوں میں موت دیکھی تو فوراً ہاں کر دی۔ سیحان اسے آخری وارننگ دے کر واپس آ گیا، لیکن اس دوران اس کے دل کی تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ چند ہی گھنٹوں بعد اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد غازی یوسف کو بتایا کہ سیحان کے دل کی بیماری معمولی نہیں ہے بلکہ بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے دل کی شریانیں تیزی سے بند ہو رہی ہیں اور اگر جلد کوئی مناسب ڈونر نہ ملا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
दोस्तों ये खबर सुनकर गाजी यूसुफ के पांव तले से जमीन निकल गई। वो वही शख्स था जो हमेशा दौलत और गुरूर की बात कर रहा था और ताकत की बात करता था, मगर आज वो एक बेबस इंसान बन चुका था। इसने दुनिया भर के डॉक्टरों से रब्ता करना शुरू कर दिया, अमेरिका तक फ़ोन किए, मगर हर जगह से यही जवाब मिला कि मुनासिब दिल मिलना आसान नहीं। इधर एलब को भी सेहान की बीमारी का इल्म हुआ तो इसने जैसे सब कुछ खो दिया हो और उसके लिए क़यामत टूट पड़ी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान को वो हमेशा हंसता मुस्कुराता देख रही थी, वो इतनी बड़ी बीमारी अपने अंदर छुपाए बैठा था। गाजी उससे पहली बार एलिफ के पास खुद गया और न सिर्फ अपनी सारी गलतियों का इतराफ़ किया, बल्कि इससे माफ़ी भी मांग ली। इसने कहा कि अगर वो अपने बेटे को खुश देखना चाहता है तो इसकी खुशी सिर्फ एलिफ के साथ जुड़ी है, इसलिए वो खुद इसका रिश्ता मांगने आ गया। एलिफ ने इसकी बात सुनी तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन गाजी यूसुफ के साथ अस्पताल पहुंच गई। जब सेहान ने एलिफ को अपने सामने देखा तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसने बार बार माफ़ी मांगी कि वो निकाह वाले दिन जानबूझकर नहीं आया था, बल्कि बीमारी ने इसे बेबस कर दिया था। एलिफ ने इसकी बात सुनकर इसका हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा कि अब वो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों गाजी यूसुफ ने दोनों को देखकर दिल ही दिल में दुआ की और वादा किया कि अब इनकी शादी में कभी रुकावट नहीं बनेगा। चंद ही दिन बाद सेहान को अस्पताल से घर ले आया गया। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मगर इस खुशी के पीछे एक खौफ भी छुपा हुआ नजर आ रहा था। डॉक्टर साहब कह चुके थे कि सेहान की हर किस्म के ज़हनी दबाव से दूर रखना होगा, क्योंकि जरा सा सदमा भी इसकी जान ले सकता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ ने अपने दमामादियों को हुक्म दिया कि शहर के हर ब्लड बैंक, हर अस्पताल और हर रिकॉर्ड की छानबीन की जाए। इसे हर कीमत पर ऐसा डोनर चाहिए जिसका दिल सेहान की जान बचा सकता हो। वो बेख्तियार कहा उठा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जमीन आसमान एक कर देगा, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगा। इसी उम्मीद पर और बेयकीनी के दरमियान सेहान और एलिफ की एक नई जिंदगी ख्वाब देखने लगे। मगर किस्मत अब इन दोनों का एक और कड़ा इम्तिहान लेने वाली थी, जिससे न सिर्फ इनकी मोहब्बत एक पूरे खानदान की तकदीर बदलने वाली थी। नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिल रहा है कि लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी आजमाइशें क्यों ना आ जाएं, इंसान को हिम्मत सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रानिया ने अपनी इज्जत पर समझौता नहीं किया, सेहान ने दूसरों के लिए अपनी जान तक खतरे में डाली और गाजी यूसुफ ने अपनी गलतियों को तस्लीम करके रिश्तों को असल अहमियत को पहचान लिया। ये कहानी हमें सिखा रही है कि हर रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट और इज्जत पर होती है। जब मुश्किल वक्त में होप इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ आखिरकार जरूर कामयाब होते हैं। जी तो नाज़रीन, आज की कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन इसके जज्बात और इसका पैगाम हमेशा याद रहने वाला है। अगर आपको सेहान, एलिफ, रानिया और गाजी यूसुफ की ये दास्तान अच्छी लगी हो तो अपने कीमती कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा मंजर आपको सबसे ज़्यादा मुतासर करके गया है। आपका हर सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें मजीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला भी देता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे दें। इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खूबसूरत जर्ने का हिस्सा बन सकें। हमारी कोशिश होती है कि हर एपिसोड आपके लिए दिलचस्प, जज्बाती और यादगार हो। आखिर में दिल की गहराइयों से आप सबका थैंक्स कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और शानदार कहानी के साथ दोबारा मुलाकात हो सकती है। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सजनों ते मित्रों, आज की स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे सेहान अपनी जान खतरे में डालकर रानिया को जुल्म से बचाता है, जबकि दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को पहली बार अपने बेटे के लव की कीमत समझ आती है। हालात इस वक्त पर मजीद बदल जाते हैं जब सेहान की खतरनाक हार्ट बीमारी और उसका राज सबके सामने आ जाता है और पूरा खानदान एक नए इम्तिहान में गिर जाता है। क्या एलिफ और सेहान की मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या वलीद खान अपने किए की सजा पाएगा? और इस कहानी की एंडिंग खुशियों पर होगी या जुदाई पर? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस कहानी का आगाज एक ऐसे मोड़ से होता है जहाँ हर किरदार अपने दिल में कोई ना कोई जख्म छुपाए बैठा है। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ से दूर निशात बीबी के घर खामोशी से रह रहा था। वो खुद को हर इस तकलीफ की सजा दे रहा था जो इसकी जिंदगी में आई थी, खासतौर पर इस बात की कि वो एलिफ को महफूज न रख सका। गाजी यूसुफ को जब ये खबर
خبر ملی کہ سیحان واقعی نشاد بی بی کے گھر ہے تو اسے ایک لمحے کا سکون ضرور ملا، مگر دل میں یہ خوف بھی جاگا کہ آخر کب تک بیٹا اس سے دور رہے گا۔ دوسری طرف غازی یوسف کا غرور بھی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، کیونکہ پہلی بار زندگی میں اسے احساس ہوا تھا کہ بعض فیصلے انسان کو خود سزا بنا کر بھگتنا پڑتے ہیں۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں گل خان اپنے مالک ولید خان کے غصے کا شکار تھا، کیونکہ وہ گیسٹ ہاؤس سے قرض کی پوری رقم واپس نہ لا سکا تھا۔ ولید خان نے اسے سخت ڈانٹ پلائی اور صاف کہہ دیا کہ اگر 2 دن میں پیسے نہ آئے تو اس کی نوکری ختم سمجھو۔ ناظرین، اس دوران گیسٹ ہاؤس میں رانیہ اور اس کا چھوٹا بھائی وزیر اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد یہی گیسٹ ہاؤس ان کی آخری امید تھا، مگر قرض نے ان کی زندگی جیرن بنا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ولید خان خود اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ابتدا میں اس نے قرض کی بات کی، مگر پھر اس کی نظر رانیہ پر ٹھہر گئی۔ اس نے نہایت گھٹیا انداز میں کہا کہ اگر رانیہ اس کی بات مان لے تو سارا قرض معاف ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی رانیہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور اس نے زوردار تھپڑ ولید خان کے منہ پر دے مارا۔ پورا ماحول ایک لمحے میں بدل گیا تھا۔ ولید خان نے جاتے جاتے دھمکی دی کہ آج سے ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد وزیر خان خوفزدہ ہو گیا، لیکن رانیہ نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اسی دوران وزیر خان نے سیحان کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ سیحان اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا، مگر جیسے ہی اس نے رانیہ کی بے عزتی کا پتہ چلا تو اس نے فوراً واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ولید خان نے اپنے آدمیوں کو آرڈر دیا کہ رانیہ کو ہر قیمت پر اس کے سامنے لایا جائے۔ رات گہری ہوئی تو چند گنڈے گیسٹ ہاؤس میں گھس آئے اور رانیہ کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ وزیر چیختا رہ گیا مگر کوئی مدد نہ کر سکا۔ جب سیحان کو دوبارہ کال آئی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً روانہ ہوا، اس کے ساتھ الہام بھی تھی۔ دوسری طرف رانیہ کو ایک سنسان جگہ باندھ کر رکھا گیا تھا، جہاں ولید خان اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ قرض کا 1-1 روپیہ واپس مل جائے گا، مگر ولید خان اب پیسوں سے زیادہ اپنی انا کا بدل لینا چاہتا ہے۔ ادھر سیحان پوری رفتار سے کار چلاتا ہوا اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی قیمت پر رانیہ کو بچا لائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رانیہ خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ شدید صدمے میں بھی تھی۔ دوستو، سیحان نے اسے تسلی دی کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر اس کے اپنے دل میں انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ ولید خان کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، چاہے اس کے لیے اپنی لائف ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ دوستو، اس سے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اس کے لیے پہلے ہی ایک بڑا پرابلم چھپا کر بیٹھی ہے، کیونکہ اس کے دل کی بیماری خاموشی سے بڑھ رہی تھی اور جلد ہی اس کی پوری فیملی کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ناظرین، رانیہ کو بچانے کے بعد بھی سیحان کے دل کو سکون نہ ملا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ولید خان جیسے لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ رانیہ بار بار ڈر کر جاگ جاتی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہی خوفناک لمحے دوبارہ اس کے سامنے آ گئے ہوں۔ سیحان ہر بار اسے دلاسا دلاتا کہ اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر اس کے دل میں ایک اور جنگ چل رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اکیلا گل خان کے گھر پہنچا تاکہ ولید خان کا اصل ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ پہلے تو گل خان نے کچھ نہ بتایا، لیکن جب سیحان نے سخت لہجے میں بات کی تو اس نے ولید خان کا پتہ دے دیا۔ دوستو، سیحان سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ وہاں اس نے ولید خان کے سامنے بندوق رکھ دی اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو رانیہ سے نکاح کرو، کیونکہ جو ظلم تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کا یہی کفارہ بن سکتا ہے۔ دوستو، ولید خان نے پہلے تو اکڑ دکھائی، مگر جب اس نے سیحان کی آنکھوں میں موت دیکھی تو فوراً ہاں کر دی۔ سیحان اسے آخری وارننگ دے کر واپس آ گیا، لیکن اس دوران اس کے دل کی تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ چند ہی گھنٹوں بعد اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد غازی یوسف کو بتایا کہ سیحان کے دل کی بیماری معمولی نہیں ہے بلکہ بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے دل کی شریانیں تیزی سے بند ہو رہی ہیں اور اگر جلد کوئی مناسب ڈونر نہ ملا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، یہ خبر سن کر غازی یوسف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ دولت اور غرور کی بات کر رہا تھا اور طاقت کی بات کرتا تھا، مگر آج وہ ایک بے بس انسان بن چکا تھا۔ اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، امریکہ تک فون کیے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ مناسب دل ملنا آسان نہیں۔ ادھر ایلب کو بھی سیحان کی بیماری کا علم ہوا تو اس نے جیسے سب کچھ کھو دیا ہو اور اس کے لیے قیامت ٹوٹ پڑی۔
وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جس انسان کو وہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھ رہی تھی وہ اتنی بڑی بیماری اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ غازی اس سے پہلی بار ایلف کے پاس خود گیا اور نہ صرف اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کیا بلکہ اس سے معافی بھی مانگ لی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی خوشی صرف ایلف کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے وہ خود اس کا رشتہ مانگنے آ گیا۔ ایلف نے اس کی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً غازی یوسف کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ جب سیحان نے ایلف کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بار بار معافی مانگی کہ وہ نکاح والے دن جان بوجھ کر نہیں آیا تھا بلکہ بیماری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ایلف نے اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اب وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، غازی یوسف نے دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی اور وعدہ کیا کہ اب ان کی شادی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ چند دن بعد سیحان کو اسپتال سے گھر لے آیا گیا۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا مگر اس خوشی کے پیچھے ایک خوف بھی چھپا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ چکے تھے کہ سیحان کی ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہوگا کیونکہ ذرا سا صدمہ بھی اس کی جان لے سکتا ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف نے اپنے تمامادیوں کو حکم دیا کہ شہر کے ہر بلڈ بینک، ہر اسپتال اور ہر ریکارڈ کی چھان بین کی جائے۔ اسے ہر قیمت پر ایسا ڈونر چاہیے جس کا دل سیحان کی جان بچا سکتا ہو۔ وہ بے اختیار کہا اٹھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ زمین آسمان ایک کر دے گا مگر اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسی امید پر اور بے یقینی کے درمیان سیحان اور ایلف کی ایک نئی زندگی خواب دیکھنے لگے مگر قسمت اب ان دونوں کا ایک اور کڑا امتحان لینے والی تھی جس سے نہ صرف ان کی محبت ایک پورے خاندان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ لائف میں چاہے کتنی ہی بڑی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، انسان کو ہمت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رانیہ نے اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا، سیحان نے دوسروں کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈالی اور غازی یوسف نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے رشتوں کو اصل اہمیت کو پہچان لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہر رشتے کی بنیاد ٹرسٹ اور عزت پر ہوتی ہے۔ جب مشکل وقت میں ہوپ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سچائی، محبت اور انصاف آخرکار ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے لیکن اس کے جذبات اور اس کا پیغام ہمیشہ یاد رہنے والا ہے۔ اگر آپ کو سیحان، ایلف، رانیہ اور غازی یوسف کی یہ داستان اچھی لگی ہو تو اپنے قیمتی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ اس کہانی کا کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر کے گیا ہے۔ آپ کا ہر سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور دے دیں۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت جرنے کا حصہ بن سکیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایپیسوڈ آپ کے لیے دلچسپ، جذباتی اور یادگار ہو۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا تھینکس کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور شاندار کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویو۔ سجنوں تے مترو، آج کی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سیحان اپنی جان خطرے میں ڈال کر رانیہ کو ظلم سے بچاتا ہے جبکہ دوسری طرف غازی یوسف کو پہلی بار اپنے بیٹے کے لو کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ حالات اس وقت پر مزید بدل جاتے ہیں جب اس سیحان کی خطرناک ہارٹ بیماری اور اس کا راز سب کے سامنے آ جاتا ہے اور پورا خاندان ایک نئے امتحان میں گر جاتا ہے۔ کیا ایلف اور سیحان کی محبت اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ کیا ولید خان اپنے کیے کی سزا پائے گا اور اس کہانی کی اینڈنگ خوشیوں پر ہوگی یا جدائی پر؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس کہانی کا آغاز ایک ایسے موڑ سے ہوتا ہے جہاں ہر کردار اپنے دل میں کوئی نہ کوئی زخم چھپائے بیٹھا ہے۔ سیحان اپنے باپ غازی یوسف سے دور نشاد بی بی کے گھر خاموشی سے رہ رہا تھا۔ وہ خود کو ہر اس تکلیف کی سزا دے رہا تھا جو اس کی زندگی میں آئی تھی، خاص طور پر اس بات کی کہ وہ ایلف کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ غازی یوسف کو جب یہ خبر ملی کہ سیحان واقعی نشاد بی بی کے گھر ہے تو اسے ایک لمحے کا سکون ضرور ملا مگر دل میں یہ خوف بھی جاگا کہ آخر کب تک بیٹا اس سے دور رہے گا۔ دوسری طرف غازی یوسف کا غرور بھی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کیونکہ پہلی بار زندگی میں اسے احساس ہوا تھا کہ بعض فیصلے انسان کو خود سزا بنا کر بھگتنا پڑتے ہیں۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں گل خان اپنے مالک ولید خان کے غصے کا شکار تھا کیونکہ وہ گیسٹ ہاؤس سے قرض کی پوری رقم واپس نہ لا سکا تھا۔ ولید خان نے اسے سخت ڈانٹ پلائی اور صاف کہہ دیا کہ اگر 2 دن میں پیسے نہ آئے تو اس کی نوکری ختم سمجھو۔
ناظرین، اس دوران گیسٹ ہاؤس میں رانیہ اور اس کا چھوٹا بھائی وزیر اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد یہی گیسٹ ہاؤس ان کی آخری امید تھا، مگر قرض نے ان کی زندگی جیلن بنا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ولید خان خود اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ابتدا میں اس نے قرض کی بات کی، مگر پھر اس کی نظر رانیہ پر ٹھہر گئی۔ اس نے نہایت گھٹیا انداز میں کہا کہ اگر رانیہ اس کی بات مان لے تو سارا قرض معاف ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی رانیہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور اس نے زوردار تھپڑ ولید خان کے منہ پر دے مارا۔ پورا ماحول ایک لمحے میں بدل گیا تھا۔ ولید خان نے جاتے جاتے دھمکی دی کہ آج سے ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد وزیر خان خوفزدہ ہو گیا، لیکن رانیہ نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اسی دوران وزیر خان نے سیحان کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ سیحان اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا، مگر جیسے ہی اس نے رانیہ کی بے عزتی کا پتہ چلا تو اس نے فوراً واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ولید خان نے اپنے آدمیوں کو آرڈر دیا کہ رانیہ کو ہر قیمت پر اس کے سامنے لایا جائے۔ رات گہری ہوئی تو چند گنڈے گیسٹ ہاؤس میں گھس آئے اور رانیہ کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ وزیر چیختا رہ گیا مگر کوئی مدد نہ کر سکا۔ جب سیحان کو دوبارہ کال آئی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً روانہ ہوا، اس کے ساتھ الہام بھی تھی۔ دوسری طرف رانیہ کو ایک سنسان جگہ باندھ کر رکھا گیا تھا جہاں ولید خان اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ قرض کا ایک ایک روپیہ واپس مل جائے گا، مگر ولید خان اب پیسوں سے زیادہ اپنی انا کا بدل لینا چاہتا ہے۔ ادھر سیحان پوری رفتار سے کار چلاتا ہوا اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی قیمت پر رانیہ کو بچا لائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رانیہ خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ شدید صدمے میں بھی تھی۔ دوستو، سیحان نے اسے تسلی دی کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر اس کے اپنے دل میں انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ ولید خان کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، چاہے اس کے لیے اپنی لائف ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ دوستو، اس سے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اس کے لیے پہلے ہی ایک بڑا پرابلم چھپا کر بیٹھی ہے، کیونکہ اس کے دل کی بیماری خاموشی سے بڑھ رہی تھی اور جلد ہی اس کی پوری فیملی کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ناظرین، رانیہ کو بچانے کے بعد بھی سیحان کے دل کو سکون نہ ملا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ولید خان جیسے لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ رانیہ بار بار ڈر کر جاگ جاتی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہی خوفناک لمحے دوبارہ اس کے سامنے آ گئے ہوں۔ سیحان ہر بار اسے دلاسا دلاتا کہ اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر اس کے دل میں ایک اور جنگ چل رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اکیلا گل خان کے گھر پہنچا تاکہ ولید خان کا اصل ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ پہلے تو گل خان نے کچھ نہ بتایا، لیکن جب سیحان نے سخت لہجے میں بات کی تو اس نے ولید خان کا پتہ دے دیا۔ دوستو، سیحان سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ وہاں اس نے ولید خان کے سامنے بندوق رکھ دی اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو رانیہ سے نکاح کرو، کیونکہ جو ظلم تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کا یہی کفارہ بن سکتا ہے۔ دوستو، ولید خان نے پہلے تو اکڑ دکھائی، مگر جب اس نے سیحان کی آنکھوں میں موت دیکھی تو فوراً ہاں کر دی۔ سیحان اسے آخری وارننگ دے کر واپس آ گیا، لیکن اس دوران اس کے دل کی تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد غازی یوسف کو بتایا کہ سیحان کے دل کی بیماری معمولی نہیں ہے بلکہ بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے دل کی شریانیں تیزی سے بند ہو رہی ہیں اور اگر جلد کوئی مناسب ڈونر نہ ملا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، یہ خبر سن کر غازی یوسف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ دولت اور غرور کی بات کر رہا تھا اور طاقت کی بات کرتا تھا، مگر آج وہ ایک بے بس انسان بن چکا تھا۔ اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، امریکہ تک فون کیے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ مناسب دل ملنا آسان نہیں۔ ادھر ایلب کو بھی سیحان کی بیماری کا علم ہوا تو اس نے جیسے سب کچھ کھو دیا ہو اور اس کے لیے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جس انسان کو وہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھ رہی تھی وہ اتنی بڑی بیماری اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ غازی اس سے پہلی بار ایلف کے پاس خود گیا اور نہ صرف اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کیا بلکہ اس سے معافی بھی مانگ لی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی خوشی صرف ایلف کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے وہ خود اس کا رشتہ مانگنے آ گیا۔ ایلف نے اس کی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً غازی یوسف کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ جب سیحان نے ایلف کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
اس نے بار بار معافی مانگی کہ وہ نکاح والے دن جان بوجھ کر نہیں آیا تھا، بلکہ بیماری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ایلف نے اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اب وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، غازی یوسف نے دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی اور وعدہ کیا کہ اب ان کی شادی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ چند ہی دن بعد سیحان کو اسپتال سے گھر لے آیا گیا۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک خوف بھی چھپا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ چکے تھے کہ سیحان کی ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہوگا، کیونکہ ذرا سا صدمہ بھی اس کی جان لے سکتا ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف نے اپنے تمام کو حکم دیا کہ شہر کے ہر بلڈ بینک، ہر اسپتال اور ہر ریکارڈ کی چھان بین کی جائے۔ اسے ہر قیمت پر ایسا ڈونر چاہیے جس کا دل سیحان کی جان بچا سکتا ہو۔ وہ بے اختیار کہا اٹھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ زمین آسمان ایک کر دے گا، مگر اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسی امید پر اور بے یقینی کے درمیان سیحان اور ایلف کی ایک نئی زندگی خواب دیکھنے لگے، مگر قسمت اب ان دونوں کا ایک اور کڑا امتحان لینے والی تھی، جس سے نہ صرف ان کی محبت ایک پورے خاندان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ لائف میں چاہے کتنی ہی بڑی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، انسان کو ہمت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رانیہ نے اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا، سیحان نے دوسروں کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈالی، اور غازی یوسف نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے رشتوں کو اصل اہمیت کو پہچان لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہر رشتے کی بنیاد ٹرسٹ اور